अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़्वतल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई इज़्ज़त व तौक़ीर के लायक नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान मोहम्मद साकिब इकबाल शामी प्रोग्राम मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में ARYQ TV की इस लाइव ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का वजीफ़ा 2 रकअत नमाज नफ़ल है। क़र्ज़ से निजात हासिल करने के लिए इंतहाई मुजर्रब अमल है। इंशाअल्लाह ताला अगर इस पर आप अमल कर लेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको क़र्ज़ से निजात अता फ़रमाएगा। जो लोग मक़रूज़ हैं और बारे क़र्ज़ से सबकदोश होना चाहते हैं वो ये विर्द लिख लें और इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करने का इरादा भी कर लें। इशा के 3 वितरों के बाद जो 2 नफ़ल आप पढ़ते हैं उन 2 नफ़लों में सूरह आले इमरान की आया नंबर 26 और आया नंबर 27 हर रकअत में पढ़ लें। इशा के 3 वितरों के बाद 2 रकअत नमाज नफ़ल अदा करें और इन 2 रकअत नमाज नफ़ल में पहली रकअत में भी सूरह आले इमरान की आया नंबर 26 और आया नंबर 27 पढ़ें और दूसरी रकअत में भी आया नंबर 26 और आया नंबर 27 पढ़ें और उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में नवाफिल के बाद दुआ मांगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे कर्ज़ से निजात अता फ़रमा, तो इंशाअल्लाह ताला आपका कर्ज़ उतर जाएगा और आइंदा इंशाअल्लाह मक़रूज़ होने से आप बच जाएंगे। ये 2 आयतें आप ज़बानी याद कर लें, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरह हम कर्ज़ से बचने के लिए काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर मज़ीद कुछ वक्त ऐड कर लें, इजाफ़ा कर लें और ये 2 आयतें कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहारि व तुलिजुन नहारा फिल लैलि व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। इन 2 आयत को याद कर लें। इंतहाई मुजर्रब अमल है। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह आइंदा कर्ज़ से भी आपको निजात मिल जाएगी और मक़रूज़ होने से इंशाअल्लाह आइंदा मुस्तक़बिल में भी बच जाएंगे। नाज़रीन किराम, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर गुफ्तगू हो रही थी। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने सिलसिला कलाम यहाँ ख़त्म किया था कि मोहब्बत इम्तिहान लेती है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है तो वो मोहब्बत इम्तिहान लेती है। इस इम्तिहान को समझने के लिए सैयदना काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या इंतहाई मुफीद होगा। सैयदना काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, जिन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। लेकिन जब ग़ज़वा तबूक में शिरकत के लिए रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को अमूमी हुक्म इरशाद फरमाया कि तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, यहाँ तक कि 9 मुस्लिम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को भी शिरकत का हुक्म हुआ। ये वो वक्त था नाज़रीन किराम जब अरब में शदीद गर्मी थी और अरब के पहाड़ अंगारे बरसा रहे थे और आफ़ताब की तमाज़त का आलम यह था कि हर ज़ी रूह शख्स साया तलाश कर रहा था। इस वक्त सैयदना काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ख़ुद फरमाते हैं कि सफ़र चूँकि बहुत लंबा था, तबूक का सफ़र बहुत लंबा था और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की एक बड़ी तादाद थी जो इस सफ़र पर जा रही थी, जिहाद के लिए जा रही थी। वो फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स छुपना चाहता तो आसानी से छुप सकता था। और सैयदना काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में पहली मरतबा ये वक्त आया था कि वो इतने मालदार थे कि उनकी अपनी ज़ाती 2 ऊँटनियाँ थी और फरागत का वक्त भी बहुत था। और जब इंसान के वक्त में भी वसअत हो और माल में भी वसअत हो तो अक्सर इंसान में कुछ सुस्ती और गफलत पैदा हो जाती है। सैयदना काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला खुद फरमाते हैं कि मैं कुछ वक्त मुअख्खर करता रहा कि आज चला जाऊँगा, कल चला जाऊँगा, लेकिन आज कल टालते टालते ये वक्त आ गया कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का कारवां, कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का वो कारवां, वो काफ़िला मदीनतुल मुनव्वरा से तबूक रुखसत हो गया। यहाँ तक कि तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले तमाम सहाबा मदीनतुल मुनव्वरा से रुखसत हो जाते हैं। सैयदना काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं मदीनतुल मुनव्वरा में की गलियों में देखता तो मुनाफिकीन के अलावा मुझे कोई नज़र ना आता। या मुनाफिकीन थे जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तरह तरह के बहाने बनाकर, तरह तरह के उज़र पेश करके कहते कि हम फ़लाँ उज़र की वजह से नहीं जा सकते। अल्लाह की कसमें खा के झूठे उज़र पेश करते हुए कहते कि हम जिहाद पर नहीं जा सकते। तो सैयदना काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मदीना शरीफ में या तो मुनाफिकीन थे या फिर माज़ूर लोग थे जो माज़ूर होने की वजह से उस जिहाद में शिरकत नहीं फरमा सकते थे। वो फरमाते हैं कि यहाँ तक कि वो काफ़िला तबूक पहुँच गया और तबूक पहुँचते ही रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि काब बिन मालिक कहाँ हैं। तो एक शख्स ने कहा कि काब बिन मालिक को उसके माल और जमाल के फ़ख्र ने रोक लिया है। और सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آقا ہم جانتے ہیں کہ کعب انتہائی بھلے اور انتہائی اچھے انسان ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا، مؤخر کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ قافلہ غزوہ تبوک سے واپس مدینہ المنورہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں واپس آ گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مدینہ المنورہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو مدینہ المنورہ میں مسجد نبی شریف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 نفل ادا کرتے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کرتے۔ اب سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمندگی، ندامت اور شرمساری کا عالم یہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے کہ کس منہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں منافقین حاضر ہو رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اپنے عذر پیش کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ کی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ فلاں عذر تھا، فلاں پریشانی تھی، فلاں مجبوری تھی، اس کی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو پائے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے سچ بولنا ہے اور میں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ کچھ تبسم کی کھلکھلاہٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر نظر آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعراض کیا، اپنا رخ انور پھیر لیا۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں منافق نہیں ہوں، آقا ایمان کے حوالے سے بھی متردد نہیں ہوں، ایمان کے حوالے سے بھی مجھے کوئی تردد نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کعب تو پھر تجھے کس چیز نے روکا، تجھے کس چیز نے روکا، تو کیوں حاضر نہیں ہوا؟ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی دنیا دار شخص سے ہم کلام ہوتا تو مجھے کلام کرنے کا سلیقہ آتا ہے، میں بھی عذر پیش کر دیتا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان آقا ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں علم غیب عطا فرمایا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مال کی کثرت تھی، پہلی مرتبہ اتنا مالدار ہوا ہوں کہ 2 اونٹنیاں میری اپنی ذاتی اونٹنیاں ہیں اور وقت بھی کچھ اتنا مل گیا تھا، کچھ غفلت پیدا ہو گئی تھی جس کے لیے میں مؤخر کرتا رہا یہاں تک کہ آپ واپس تشریف لائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص سچ کہتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کعب سچ کہتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا محبت امتحان لیتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ اس سے قطع تعلق کر لو۔ سماجی مقاطعہ کا حکم ہوتا ہے، سماجی بائیکاٹ اور سوشل بوائیکاٹ کا حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی کعب بن مالک سے سلام نہ کرے، کوئی ان سے کلام نہ کرے، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ مکمل طور پر ہر فرد، ہر صحابی، ہر دوست، ہر جاننے والا، ہر رشتہ دار کعب بن مالک سے دوری اختیار کر لے۔ ناظرین کرام، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین اس وقت مجھ پر تنگ ہو چکی تھی، در و دیوار بیگانے لگ رہے تھے اور مجھے ہر شخص اجنبی لگ رہا تھا کیونکہ میرے محبوب مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، کیونکہ کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لا مقام، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں مسجد میں جاتا، آقا کا دیدار کرتا، صحابہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا، کوئی میرے سلام کا جواب نہ دیتا۔ جب سلام عرض کرتا تو آقا کے لبوں کو بڑے غور سے دیکھنے کی کوشش کرتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں کی جنبش و حرکت سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن کوئی سلام کا جواب نہ دیتا۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی کوشش کرتا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیتے۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں نماز میں مشغول ہوتا، میں نماز میں متوجہ ہوتا، میں نماز ادا کر رہا ہوتا، اور جب میں نماز میں متوجہ ہوتا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے اپنے عاشق کو دیکھ لیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبت کرنے والے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز اللہ کی ادا کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت سے آشنا ہے کہ ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور آج وہ محبوب کعب بن مالک سے ناراض ہو چکا ہے اور کعب بن مالک اپنی نماز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تلاش کر رہا ہے کہ کیا میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے۔ ناظرین کرام، آقا بھی
چپکے چپکے سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے، لیکن چونکہ محبت امتحان لیتی ہے، محبت امتحان لے رہی تھی۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ گریہ و زاری کرتے، راتوں کو جاگتے رہتے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، التجائیں کرتے، تمناؤں کا اظہار کرتے، مولا مجھے معاف فرما دے، میرا محبوب ناراض ہو گیا ہے، مجھ سے غفلت ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، مولا میں گنہگار ہوں لیکن غدار نہیں ہوں، مولا میں محبت کرتا ہوں حضور سے، منافق نہیں ہوں، لیکن میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پر چڑھ کے انہیں پکارتے ہیں، انہیں سلام کیا، لیکن سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہے ابو قتادہ آپ تو میرے دوست ہو، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہو، آپ کو اللہ کی قسم آپ بتا دیں، اللہ کی قسم ہے آپ کو آپ بتا دیں، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے آقا سے محبت ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں، لیکن سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ محترم ناظرین، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی قسم ابو قتادہ آپ تو کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے محبوب سے محبت ہے، لیکن سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ پھر خاموش رہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں، آپ کو اللہ کی قسم ہے کعب، آپ تو جانتے ہیں کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی پیار ہے۔ یہاں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا محبوب بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا پیارا بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، میرے پاس علم نہیں ہے، اللہ اور اس کا محبوب بہتر جانتا ہے۔ یہ سن کر سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، یہاں ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی استقامت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کتنے پابند تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ کعب بن مالک سے کلام نہیں کرنا، کعب بن مالک سے گفتگو نہیں کرنی، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کس طرح عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ ابو قتادہ کے دوست ہیں، کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دور حاضر کی تحریکوں میں کام کرنے والے، دور حاضر میں دین اسلام کی تنظیموں میں کام کرنے والے دائی بھی اس سے سبق حاصل کریں، اور ایکٹیوسٹ کارکنان بھی اس سے سبق حاصل کریں کہ اگر آپ اس وقت وہاں ہوتے تو کیا کرتے۔ آج کل تو جب حکم ملتا ہے تو کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جس کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی وسوسے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، دیکھ تجھ پر ظلم ہو رہا ہے، تو نے سچ کہا ہے، شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے، سچ بات کون سنتا ہے۔ وہ منافق جھوٹ بول کر وہ تو اپنے آرام سے اپنے گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے غلط بات کی ہے، حقیقتاً سستی اور غفلت اور نفرت ان کے دلوں میں ہے، لیکن تو سچا ہے، دیکھ تیرا کیسا امتحان لیا جا رہا ہے، تجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت پر قربان جائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور دوسری جانب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید نہیں کی کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کا محب ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کا عاشق ہوں، لیکن اتنا بڑا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب بھی حکم آتا تو وہ آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے۔ اور یہاں یہ بھی سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ عز و جل کی تقدیر ہمارا امتحان لیتی ہے تو اس امتحان میں بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں تھوڑی سی بھی تکلیف آ جاتی ہے، ذرا سی بھی تکلیف آ جاتی ہے، تو ہم فوراً اللہ عز و جل کی تقدیر پر ہم زبان تان دراز کرتے ہوئے، انگشت تنقید اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا عذاب کیوں آ گیا، اتنی بڑی مصیبت کیوں آ گئی، اتنی بڑی مشکل کیوں آ گئی، فلاں شخص تو بہت بڑا گنہگار ہے، اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی، میں نے کون سا گناہ کر لیا تھا، میں نے کس بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، یا تو ہم اللہ عز و جل کی تنقید پر انگشت تنقید اٹھاتے ہیں، اللہ عز و جل کو ظالم تک کہہ دیا جاتا ہے الیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، ہمیں اس ظلم سے باز آ جانا چاہیے، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، غفلت کی اس نیند سے بیدار ہو جانا چاہیے اور عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمیں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے کہ کم از کم اللہ عز و جل کی تقدیر ہمارا امتحان تو لے رہی ہے، اللہ کی محبت ہمارا امتحان تو لے رہی ہے، اور ناظرین کرام، محبت کرنے والے اس امتحان پر خوش ہوتے ہیں۔ جنہ دکھاں توں دل بر راضی، سکھ انا تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رحمن پیارے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ دکھوں میں ہی خوش رہتے ہیں، کیونکہ ان کا محبوب ان کے دکھوں پر راضی ہے۔ وہ اس بات پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کم از کم اللہ عز و جل کی تقدیر نے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی محبت نے ہمارا امتحان تو لیا، ہمیں امتحان کے قابل تو سمجھا۔ ناظرین کرام، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ یوں ہی غم و اندوہ کے بادل میری زندگی میں چھائے ہوئے تھے، یہ زمین مجھ پر تنگ ہو چکی تھی، ہر وقت روتے رہتے، گریہ وزاری کرتے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے، لیکن اسی طرح وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب 40 دن گزر گئے تو ایک اور امتحان آیا، مزید محبت امتحان لے رہی ہے۔ اور ناظرین کرام کس طرح امتحان لے رہی ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک قاصد آتا ہے اور وہ قاصد کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہے کعب بن مالک آپ اپنی زوجہ سے علیحدہ ہو جائیں، آپ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائیں، کچھ عرصے کے لیے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے ناظرین کرام، غور کیجئے، آپ کا کیا خیال ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ہوگا؟ انہوں نے کیا کہا ہوگا کہ پہلے تو دنیا کو دور کر دیا، دوستوں کو دور کر دیا، رشتہ داروں کو دور کر دیا، سوشل بوائکاٹ کا حکم دے دیا، سماجی مقاطعہ کا حکم دے دیا، پہلے باہر کے سارے لوگوں کو دور کر دیا، اب زوجہ سے بھی دور کر رہے ہیں؟ کیا ان کا یہ جواب تھا؟ نہیں ناظرین کرام، وہ عاشق رسول تھے، ان سے گناہ ہو گیا تھا، خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، لیکن محبت ان کے دل میں رچی بسی تھی۔ انہوں نے کہا کیا حکم آیا ہے کہ زوجہ سے علیحدہ ہو جاؤں؟ اگر کہو تو طلاق بھی دے دوں۔ سبحان اللہ، اگر کہو تو طلاق بھی دے دوں، کیا طلاق کا بھی حکم آ گیا ہے؟ لیکن صحابہ، قاصد نے کہا نہیں، طلاق کا حکم نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے علیحدگی اختیار کر لیں۔ ناظرین کرام غور کیجئے، یہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں وہ منافقین جنہوں نے جھوٹ بول کر اپنی جان بچانے کی ظاہری طور پر کوشش کی تھی، وہ تو خوشیاں منا رہے تھے، وہ تو اپنے گھروں میں کھا پی رہے تھے، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوانہ بھی کہتے تھے، ان پر تنقید بھی کرتے تھے کہ کیسا دیوانہ اور پاگل ہے کہ امتحان میں پڑ گیا ہے، سیدھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کوئی عذر پیش کر دیتا۔ لیکن ناظرین کرام ان پر یہ امتحان کیوں نہیں آیا؟ ان پر یہ امتحان کیوں نہیں آیا؟ وہ اس امتحان سے کیوں نہیں گزرے؟ کیونکہ ناظرین کرام یہ محبت ہے جو امتحان لیتی ہے۔ وہاں محبت تھی ہی نہیں، محبت ہوتی تو امتحان لیتی، یہاں محبت تھی، پیار تھا، پیار امتحان لیا کرتا ہے۔ وہ نمازی تھے لیکن بغیر محبت کے نماز پڑھتے تھے، وہ روزہ دار تھے لیکن بغیر محبت کے روزے رکھتے تھے، اور اگر بغیر محبت کے نمازی تھے، بغیر محبت کے دیندار تھے، بغیر محبت کے صدقہ دیا کرتے تھے، بغیر محبت کے نام نہاد جہادی تھے، تو ناظرین کرام یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ بے ایمان نمازی تھے، وہ بے ایمان صدقے والے تھے، وہ بے ایمان قاری تھے، وہ بے ایمان حافظ تھے، وہ بے ایمان دین کے دائی تھے، کیونکہ اگر محبت نہیں تھی تو ایمان بھی نہیں تھا۔ لیکن جہاں محبت ہے وہاں امتحان بھی ہے، محبت امتحان لے رہی ہے۔ اور ناظرین کرام یہ امتحان یہاں ختم نہیں ہوتا، ایک اور بہت بڑی مصیبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتی ہے۔ کعب بن مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن نصرانیوں کا مشرک غسان بادشاہ اس نے اپنا ایک خط بھیجا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک قاصد کے ذریعے۔ مدینہ المنورہ میں شام سے ایک غلہ فروخت کرنے والا شخص آیا، ایک تاجر آیا، اور اس کے ہاتھ میں اس قاصد کے ہاتھ میں خط بھیجا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس نصرانی بادشاہ نے کیا لکھا تھا؟ اس نے لکھا ہے کعب ہم تک یہ خبر پہنچی ہے، کعب ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تیرا آقا تجھ پر ظلم کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل تجھے ضائع ہونے سے بچائے، اللہ تجھے اس ذلت سے بچائے، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تیری مدد کریں گے، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تیری مدد کریں گے۔ ناظرین کرام جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا تو اسے پھاڑ کے تنور میں پھینک دیا، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوانگی کا عالم یہ تھا، پریشان ہو گئے، زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کیا یہ وقت بھی آنا تھا؟ کیا میری محبت اتنی ناقص ہو چکی ہے؟ کیا میری محبت اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ میرے اللہ اب دشمن بھی میرے ذریعے میرے آقا کے خلاف مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ کیا میری محبت اتنی ناقص ہو چکی ہے؟ یا اللہ اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں تھا، ماضی میں بھی امتحان آتے رہے، میری زوجہ سے علیحدہ کرنے کا حکم ہوا قبول کیا، میرے اپنے بیگانے بن گئے قبول کیا، میرے دوستوں نے قطع تعلق کر دیا، رشتے توڑ دیے، کوئی بات نہیں کرتا، سلام کا جواب نہیں دیتا، سب کچھ قبول ہے، لیکن یا اللہ یہ اتنا بڑا امتحان، اب تو کعب برباد ہو گیا، اب تو کعب تباہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اتنا بڑا امتحان نہ لیجئے، آقا اتنا بڑا امتحان نہ لیجئے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر چند کے گنہگار ہوں، ہر چند کی غفلت کی ہے، میں نے غفلت کا اظہار کرتے ہوئے، سستی کا اظہار کرتے ہوئے
مال و دولت کی محبت میں غافل ہو گیا تھا، مؤخر کر لیا تھا، لیکن یا رسول اللہ گنہگار ہوں، غدار نہیں ہوں، آپ کا عاشق ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ بے کسی بے بسی در بدری، بے کسی بے بسی در بدری، قابل دید ہے منظر تیرے دیوانے کا۔ وہ ایسا دیوانہ تھا، وہ ایسا عاشق تھا ناظرین کرام، وہ امتحان میں گزر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک وقت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 50 دن گزر گئے، 50ویں دن کی صبح میں فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، کہتے ہیں فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، فجر کی نماز کے بعد بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا، اچانک ایک آواز آتی ہے، ایک شخص پہاڑ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کعب خوشخبری ہو، ہے کعب خوشخبری ہو، ہے کعب مبارک ہو۔ کعب نے کسی صحابی کی زبان پر اپنا نام 50 دن سے نہیں سنا تھا، سب ناراض تھے، اپنے بیگانے ہو چکے تھے۔ جب کعب کو یہ آواز سنائی دی، ہے کعب خوشخبری ہو، ہے کعب مبارک ہو، میں تو اپنی زبان میں کہوں گا کہ کعب کو کہا جا رہا تھا، ہے کعب ست ست مبارک ہاں، ہے کعب ست ست مبارک ہاں، مبارک ہو، تیرا محبوب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تیرا محبوب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور اسی وقت ایک گھوڑے پر ایک سوار آتا ہے، وہ سوار کہتا ہے کہ آج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد آپ کا اور دوسرے 2 صحابہ کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ کعب بن مالک اپنے پہننے کے کپڑے بھی انہیں تحفتاً دے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوشخبری سنائی، انہوں نے بشارت سنائی۔ کعب بن مالک فوراً مدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہجوم ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لبوں پر تبسم کی سجاوٹ ہے، وہ بھی عاشق ہیں، وہ بھی دیوانے ہیں، ان سے بھی سرکار سے محبت کرنے والا ایک شخص دور ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑھ کر آگے بڑھتے ہیں، دوڑ کر سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں سب سے پہلے ابو طلحہ نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور اس کا مصافحہ یادگار ہے، کیونکہ خوشی کا مصافحہ ہے، آقا کا راضی ہونے کا مصافحہ ہے۔ سیدنا کعب بن مالک آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آقا کو دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس دولت نے مجھے برباد کیا تھا، یہ ساری دولت، یہ سارا مال و ثروت آپ کے نام پر قربان صدقہ کر دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا سب کچھ اللہ کی راہ میں نہ دے، کچھ اپنے پاس بھی رکھ لے، میں نے تجھے قبول کیا۔ آقا کعب بن مالک سے راضی ہو جاتے ہیں، اور کعب بن مالک پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک سبق سیکھا ہے کہ میری محبت کے امتحان میں کامیابی ملی ہے تو سچ کی بنیاد پر ملی ہے، آج کے بعد ہمیشہ سچ کہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ناظرین کرام، یہ ہے محبت کا امتحان۔ اگر انسان کے دل میں محبت ہو تو محبت غفلت کی وجہ سے اگر کوئی گناہ کا ارتکاب بھی ہو جائے تو محبت انسان کو بچا لیا کرتی ہے، لیکن اگر محبت نہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اور اگر محبت نہیں تو سارے اعمال برباد ہیں۔ اور اگر محبت دل میں موجود ہے اور گناہ بھی ہو جائے تو محبت امتحان لے کے انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں محبت کے امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہی ہم کل سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔